अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। दूसरों को यू टर्न के ताने देने वाले आज खुद सियासी तौर पर यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत आखिर लंदन में क्या कर रही है? मुल्क के साबिक वजीर आज़म, बल्कि मुल्क के साबिक भगोड़े वजीर आज़म जो अब तक वापस ना आ सके, क्यों नहीं वापस आ रहे? कई दफ़ा बयानात दिए जा चुके, लेकिन इफ़ एंड बट में फंस के रहेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। राना सनाउल्लाह हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर अरकान हो पार्टी के, इस बात के हवाले से कई दफ़ा बयानात दे चुके हैं कि हमारी डील हो चुकी है, वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ बहुत जल्द इलेक्शन कैंपेन को लीड करते हुए नजर आएंगे। नवाज शरीफ साहब की क्या तबीयत इतनी ख़राब है? सवाल ये भी पैदा होता है कि अब तो हुकूमत भी जा चुकी, 16 माह छोटे भाई ने हुकूमत की, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि जहां अपने केसेस ख़त्म करवा दिए लेकिन नवाज शरीफ वतन वापस ना आ सके? मरियम नवाज भी लंदन में मौजूद हैं और पार्टी के दीगर कायदीन भी जा चुके हैं। अब तक मशवरा नहीं हो सका। पहले तो ये कहा जा रहा था कि क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वापस आने के लिए तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस के जाने का इंतजार किया जा रहा था, यानी कि नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे तो क्या प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी? क्या नवाज शरीफ जेल नहीं जाना चाहते? एक मुल्क के साबिक वजीर आजम जो कि भगोड़े हो चुके हैं और चंद रुपयों के स्टाम्प पेपर पर जहां भाई जमानत देते हुए नजर आते हैं, वतन वापस आने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या लंदन से ही पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं या अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बनने के लिए तैयारी की जा रही है? इसी के साथ कुछ बात करेंगे निगरान हुकूमत के हवाले से। निगरान हुकूमत ने आते ही फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी। 10 रोज़ा इस हुकूमत ने अवाम के ऊपर एक महंगाई का बॉम्ब गिरा दिया। एक आम आदमी कहाँ जाएगा? अपना गुजर बसर कैसा करेगा? क्या अवाम सिर्फ और सिर्फ शुबदाबाजियों का मुजाहरा करेगी? क्या फोटो सेशन की सियासत की जाएगी? आज डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और आए दिन पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें और अशियाए ज़रूरियात ज़िंदगी की बढ़ती हुई कीमतें, एक आम आदमी अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा? और ये वही निगरान हुकूमत है जिसे जाने से पहले अबूरी हुकूमत के इख्तियारात दिए गए थे। एक जाने पर फोटो सेशन किए जा रहे हैं और एक जाने पर तकारीर किए जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी के मसाइल के हवाले से बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एनालिस्ट पैनल में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर बरला साहब, आज़म चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, जो कभी यू टर्न के ताने दिया करते थे कि सियासत में यू टर्न नहीं लिया जाता और इस तरह की बातें करते हुए नजर आने वाले लोग आज खुद यू टर्न ले रहे हैं, और अब तक क्यों नहीं कोई खत्मी फैसला कर सके? नवाज शरीफ वतन वापस क्यों नहीं आ रहे? देखिए, जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से गए थे उस वक्त से मुस्लिम लीग नून ने यह कहना शुरू किया है कि मियां साहब अगले हफ्ते आ रहे हैं, मियां साहब अगले महीने आ रहे हैं। कई दफ़ा तारीखें दी गई। फिर आपको याद होगा कि बड़े बड़े जो लीडर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, किसी ने दिसंबर की तारीख दी, किसी ने फरवरी की दी, लेकिन मियां साहब ने नहीं आना था, नहीं आए। उसकी वजह है, देखिए मियां साहब यहाँ से सज़ा याफ्ता थे। जब उन्हें सज़ा हुई उस वक़्त उनकी प्लेटलेट्स गिरे। उन प्लेटलेट्स के गिरने पर मियां शहबाज शरीफ उन्होंने एक चंद रुपयों का एक स्टाम्प पेपर दिया, जिस पे उन्होंने गारंटी दी कि मियां नवाज शरीफ इलाज के बाद ये चंद दिनों में वापस आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि बजाय उसके पूछताछ की जाती, मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोई एहतमाम किया जाता, या जो गारंटर हैं उनसे पूछा जाता। गारंटर प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब 16 माह की आदत है कि जिस दिन फर्दे जुर्म आयद होने जा रही थी उसी दिन उनके भाई वज़ीर आज़म बन गया। 16 माह तक यही होता रहा कि मियां साहब अगले महीने आ रहे हैं, मियां साहब अगले हफ्ते आ रहे हैं। अब देखिए, इसमें बड़ी कानूनी ऐसे पहलू है। देखिए, मियां नवाज शरीफ को एक तो सज़ा हुई, सज़ा के साथ साथ मियां नवाज शरीफ एक केस में यहाँ से एब्सकॉन्डर भी हैं। जी बिल्कुल ठीक है, दो उन पे चीज़ें हैं। अब मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो ज़रूरी है, कानून ये कहता है कि जो सज़ा याफ्ता है वो सबसे पहले आके सरेंडर करेगा और गिरफ्तारी देगा। उसके बाद वो जो भी उसके पास कानूनी ऑप्शंस हैं उनको वो अवेल करेगा, अदालत में जाएगा। अब उसके लिए उनके पास एक बड़ा बेहतरीन टाइम था कि अपने भाई की प्राइम मिनिस्टरशिप में वो आके तो यहाँ पे गिरफ्तारी देते। उनका घर जो जाती उमरा का महल है उसको सब जेल करार दे दिया जाता। मियां साहब आराम से वहाँ पे बैठते। कितना दोहरा मयार है वैसे आज़म साहब। मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। एक जाने पर मुल्क के साबिक वजीर आज़म वापस आने के लिए तैयार नहीं है, फिर वो कानून से भी बचना चाहते हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि एक साबिक वजीर आज़म जो अटक जेल में बैठा है वो अटक जेल में रहेगा, लेकिन दूसरे के लिए सब जेल जो है वो उसका घर बनाएंगे। अच्छा, बहरहाल इसको तो सुन लें पहले। अब वो जब तक गिरफ्तारी नहीं देते
तब तक उनका केस सेटल नहीं हो सकता। सही। ठीक है, ये एक कानून का वो वाला नुक्ता है जो उनको पता है, जिसकी वजह से वापसी का रिस्क नहीं ले रहे। अब उनकी वापसी का रास्ता खोलने के लिए एक बिल लाया जाता है, जो कि बिल्कुल जब हुकूमत का इक़्तिदार का ये दौर ख़त्म होने जा रहा है उस वक़्त एक बिल पेश किया जाता है, जिसके अंदर उनकी जो तमाम सज़ाएँ हैं वो एक तरफ, और उस बिल के ज़रिए उन्हें क्लीन चिट मिलनी थी और उन्होंने आ जाना 621 था। अब होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जिस दिन असम्बली का टेन्योर ख़त्म होता है, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट उस बिल के ऊपर समाअत रखती है और उस बिल को कलअदम करार दिया जाता है और उसको आइन के मुतसादम करार दिया जाता है। और साथ ये भी कहा जाता है कि अगर एक बंदे को उससे रिलीफ दिया जाएगा तो फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। जितने सजा याफ्ता हैं वो सारे फिर अदालतों को रुजू करेंगे कि हमारी सजाएं भी माफ़ की जाएं। नुक्ता यहाँ पे यही पैदा होता है कि अगर उस वक्त नहीं आए, अब वो कैसे रिस्क लेंगे? ठीक हो गया। और जब कि वो इस निगरान हुकूमत के हवाले से अपने कुछ दबे दबे अल्फाज में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर चुके हैं, तो अब वो नहीं आ सकते। या तो वो आखिरी जुमला, या तो वो मेफेयर से इलेक्शन लड़ेंगे और या वहाँ से बैठकर टीवी के जरिए पाकिस्तान के इंतखाबात को मॉनिटर करेंगे। मतलब अल्ताफ़ हुसैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। बरला साहब, कितना हसीन इत्तफाक हो जाता है कि 16 माह हुकूमत भी रहती है, उसके बावजूद जहां इतने सारे केसेस ख़त्म हो जाते हैं, तरामीम की जाती हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म, भगोड़े वज़ीर आज़म वतन वापस आने के लिए तैयार नहीं हैं। अब क्या ऐसा हो गया है कि लंदन में फिर दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं? ये क्या सियासी गठजोड़ किया जा रहा है और किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है अपने वर्करों को भी और आवाम को भी? देखिए, आपके एक सवाल में बहुत से सवालात हैं। एक तो मियां नवाज शरीफ की वापसी सवाल है, दूसरा ये लंदन में क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब बच्चों समेत कैसे चले गए हैं, इसहाक डार साहब भी चले गए, और अगले 2 हफ्तों में 40 से 45 रहनुमा आपको मुल्क छोड़ते हुए नज़र आएंगे। ये तो हो गया इनके जाने का किस्सा। जी। मेरा ख्याल है कि ये जाना इसलिए पड़ रहा है कि ये जो 16 महीने की हुकूमत थी, इसमें कुछ करप्शन की इतनी दास्तानें हैं जिसकी वजह से भागना पड़ रहा कि है। अदारों की आँख खुल गई है और तहकीकात शुरू हो गई हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा अदारा तहकीक कर रहा है कि आटा स्कीम में 18 अरब कौन खा गया, किसी मोटरवे में 32 अरब कौन खा गया, सिलाब फंड में 48 अरब कौन खा गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लंदन जाने का बैंकों मकसद को अपने इस्तेमाल केसेस के डर की करके, वजह से है कि जो नए केसेस खुलने जा रहे हैं। बैंकों को इस्तेमाल करके 100 अरब का चूना किसने लगाया, 70 से 80 अरब कौन सा बंदा खा गया, 35 अरब किसने खाए, 25 अरब किसने खाए। ये अरबों की दास्तानें हैं। तो वो जब अब दास्तानें खुलेंगी तो उन दास्तानों के खुलने से पहले, चूँकि इनके एजेंट तो हर जगह मौजूद होते हैं ना, उन दास्तानों के खुलने से पहले ये परिंदे मुल्क छोड़ जाएंगे, अपने असल वतन चले जाएंगे। तो वहाँ जाके फिर मीटिंगें करेंगे, चूरियाँ खाएंगे और फिर एक दूसरे को मियाँ मिट्ठू कहेंगे और कहेंगे कि हाँ मियाँ मिट्ठू जाना कि नहीं, तो कहेगा मैं तो नहीं जाना, तू पहले जा। वो अब ये बातें होंगी। सही। दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ साहब रिस्क नहीं लेंगे आने का। मुझे लगता है कि उनकी वापसी का इम्कान ज़ीरो है। तो जो तारीख पे तारीख वो इसलिए ज़ीरो है थी वो कि जो कानून साजियाँ अभी बयान की हमारे दोस्त आज़म चौधरी साहब ने, वो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दी। अब 2-3 अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट से और आने वाले हैं। वो मेरा ख्याल है जो रही सही कोई उम्मीद है या कोई एक आध चिराग जल रहा है मियाँ नवाज शरीफ की आमद के सिलसिले में, वो बुझ जाएगा और रही सही उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। तो इलेक्शन कैंपेन का क्या होगा? पार्टी को कौन हेड करेगा? आपने अपने वर्करों से यह वादा किया हुआ है कि वतन वापस आ रहे हैं। अच्छा, सितंबर का मिड थे, सितंबर का एंड। मेरा ख्याल है कि वो ज़हनी तौर पे तैयार है इस प्लान में कि पाकिस्तान में जल्दी इंतखाबात ना हो। उसकी एक वजह है, देखें उन्होंने 16 माह की जो कारकर्दगी है, इस काबिल नहीं है ये पार्टियां कि ये इंतखाबात में अवाम का सामना कर पाए, क्योंकि अवाम के अंदर तो भूख नाच रही है, चूल्हे बंद हो गए हैं, अवाम को तो रोटी की पड़ी हुई है। अब कौन वोट डालने के निकले? ख़तरा ये है कि इन हालात के अंदर अगर इंतखाबात करवाए गए
تو ٹرن آؤٹ اتنا کم ہوگا کہ وہ ایک علیحدہ سے آپ کے انتخابات کے اوپر ایک کویسچن مارک کی صورت میں کھڑا ہو جائے گا. ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر عوام میں جائیں گے ان کی کلائی کھل جائے گی وہاں پہ, اس لیے وہ ذہنی طور پر یہ تیار ہیں. جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں, جو وہ بو کے گئے ہیں, جو جس کی کٹائی اس قوم نے کرنی ہے, اس ملک نے کرنی ہے, انہیں پتہ ہے ان چیزوں کا, اس لیے وہ سارے بڑے آرام سے باہر جا رہے ہیں. ان کو ریلیکس کرنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بھی کیا گیا, دونوں لوگوں کو ایک جیسا کیا گیا. مریم نواز بھی یہی چاہتی تھی, پھر بھی اس کے باوجود وطن واپس نہیں آنا. لیکن لیول پلینگ فیلڈ جو وہ مانگتی تھیں وہ تو ان کو مل گئی ہے, لیکن جو کارکردگی ہے ان کی, اس کو کہاں پہ لیول کریں گے؟ وہ تو قوم کے پاس ایک اختیار ہے نا بیلٹ کا. یہ تو لوگ اگلا پوائنٹ بتا رہے ہیں نا. مائی پوائنٹ از دیٹ کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ وطن واپس کیوں نہیں آ رہے, مطلب کیا ایسی ریزن ہوگی بھی ہے کہ بار بار ایک نئی تاریخ دے رہے ہیں, پھر یا وہ لوگوں کو سچ بتا دیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سامنا کر سکتے ہیں الیکشن کا اور ان تمام چیزوں کا, تو پھر وہ سچ بتا دیں اپنے ورکروں کو. دیکھیں پھر ایک دن پہلے بھی ہم نے ڈیبیٹ کی تھی کہ میاں نواز شریف کیوں نہیں آ رہے اور کیسز کیوں نہیں ختم ہوئے. میں پھر وہی بات دوبارہ دہراتا ہوں, وہ سچ تے انہاں مکے نہیں سی دسیا جدوں معاہدہ کر کے گئے سن, کدھروں سچ لبدے ہو؟ میاں شہباز شریف نے سارے کیس معاف کروائے, اپنے پورے خاندان کے کیس معاف کرائے. 2 لوگ ہیں جن کی ابھی تک کلین چٹ نہیں ملی, ایک ان کے بھائی ہیں, ایک ان کے داماد ہیں. اچھا اب داماد کو کیوں نہیں ملی یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی, بھائی کی تو بچے کو سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ میاں شہباز شریف کی زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش تھی وزارت عظمیٰ, جو کہ انہیں ملی ہے. اب کیونکہ انہوں نے 16 ماہ اس وزارت عظمیٰ کا مزہ بھی لیا ہے, اب میرا خیال ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے علاوہ کوئی اور وزیر اعظم آئے. اور جہاں تک نظر آ رہا ہے جو چیزیں جس طرح انہوں نے کی ہیں, بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں انہیں بھی میاں شہباز شریف صاحب پسند آئے ہیں میاں نواز شریف کی نسبت, تو لہٰذا ان کو ترجیح دی جائے گی. آنے والے اپنی سی وی جہاں انہوں نے ڈیلیور کرنی تھی وہ بہت اچھے طریقے سے باعث طریقے سے ڈیلیور کر کے جا چکے ہیں. برلاس صاحب آگے بڑھتے ہیں, کچھ نگران حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ تو آئندہ والا وقت ہی بتائے گا تھوڑی سی بات اسی پہ نا بھی کر لیں. میاں اب مجھے آگے بھی تو بڑھنا ہے نا, اگلی ایشو کی بھی بات کرنی ہے. میاں صاحب اب آپ دیکھیں کیا پتہ کل کوئی نیا بیان آ جائے. نگران حکومت کی کارکردگی کی اگر بات کی جائے, 10 روزہ حکومت ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں آئے دن ایک نیا بوم جو ہے مہنگائی کا وہ وہاں پہ گرایا جا رہا ہے. پہلے تو آج میرے ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ یہ کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ آتا ہے, اس سیٹ اپ کے پیچھے کی کہانی کیا ہے, یہ کیسے آتا ہے, کیوں آتا ہے, اور یہ کس نے تشکیل دیا تھا؟ اچھا اگین آپ کے سوال میں بہت سے سوالات ہیں کہ یہ نگران سیٹ اپ کیوں آتا ہے, کیسے آتا ہے اور کس کی مرضی سے آتا ہے. جی دیکھیے پاکستان میں یہ ہوتا رہا 80 کی دہائی میں کہ نگران حکومتیں نہیں بنتی تھیں, بلکہ اس طرح کی نگران حکومتیں بنتی تھیں کہ نگران وزیر اعلیٰ اور نگران وزیر اعظم الیکشن لڑا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور پنجاب میں الیکشن بھی لڑ رہے تھے. اسی طرح غلام مصطفیٰ جتوئی نگران وزیر اعظم تھے اور الیکشن لڑ رہے تھے. پھر چونکہ 88 میں اور 90 میں دو دھاندلیوں کے قصے سامنے آئے اور 90 میں جو الیکشن ہوا اس پہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا, تو اس کے بعد سوچا گیا کہ نگران حکومتیں کس اور لوگوں پر مشتمل ہوں گی, ان سے جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہوں گے وہ نگران نہیں بن سکتے, نگران وہی بنیں گے جنہوں نے الیکشن نہیں لڑنا. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے یہ پارٹیاں اپنی مرضی سے بناتی رہیں, کبھی میر بلخ شیر بنتے رہے, کبھی ملک معراج خالد بنتے رہے. تو اس صدی میں یہ ہوا کہ جناب والا کوئی سابق چیف جسٹس پہلے بنائے گئے, کوئی بیوروکریٹ بنا دیا گیا, اب اس مرتبہ سیاستدان کو بنا دیا گیا ہے. اب بنانے والے جو ہیں وہ طاقتور حلقے ہیں, وہ طاقتور لوگ ہیں, انہی کی مرضی سے بنتا ہے. کیا دنیا کے کسی اور ملک میں بھی نگران حکومت کا ٹرینڈ ہے؟ ہیں کچھ ملک, 7-8 ملک ہیں ان کے اندر نگران حکومت ہوتی ہے, لیکن ہمیں ضرورت کیوں پڑی نا, ابھی جو برلاسا بات کر رہے ہیں نا کہ پہلے تو بغیر نگران کے ہم یہاں پہ انتخابات کرواتے تھے, اب نگران کی ہمیں ضرورت, اس کی وجہ ایک ہے کہ کبھی بھی ایک پارٹی جو انتخابات کرواتی ہے دوسری پارٹی اس کے نتائج ہی تسلیم نہیں کرتی. اور جو ہمارے انتخابات میں ایک دھاندلی کا جو ایک لفظ, اب تو وہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے یہ لفظ, اس کی وجہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں خود ہیں. انہوں نے کبھی بھی کھلے دل کے ساتھ اپنی شکست تسلیم نہیں کی دوسری پارٹی نے, جس کی وجہ سے یہاں پہ نگران سیٹ اپ کا کنسیپٹ وہ پرویل کر گیا اور الٹیمیٹلی اس کو آئین کے اندر
نگران کا جو ہے وہ رکھنا پڑا کہ انتخابات ہمیشہ امپارشل ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ کروائے گی. میرا خیال ہے فائزہ اگر ای وی ایم پہ چلے جائیں تو شاید نگران کی ضرورت بھی نہ رہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، آج ہم نے دیکھا کہ پھر دوبارہ سے جو ہے اشیاء ضروریات زندگی کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے، بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہے، ڈالر کی پرواز جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. اس نگران حکومت سے سوال کون پوچھے گا کہ یہ مہنگائی اتنی دن بدن کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اس نگران حکومت سے سوال پوچھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ گورنمنٹ جو کہتی تھی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ یہاں پہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئی تھی جس کو 16 ارب ڈالر اس وقت ریزرو میں ملے تھے، اور جب یہ گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو پاکستان کی جو صورتحال اکانومی کی یہ چھوڑ کے گئے ہیں، پہلے اس پہ تو ہم غور کریں. 7 ارب ڈالر آپ کی اکانومی کی صورتحال ہے. آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیں ایک دہاڑی دار مزدور اب جو اس مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اسی طرف آ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ آپ کی اس گورنمنٹ نے اتنی مہنگائی کر دی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو گیا. اب جو اکانومی کو چھوڑ کے گئے ہیں نگران نے وہاں سے آگے چلنا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، نگرانوں کا کام نہیں ہوتا کہ ملک کی اکانومی ٹھیک کرنا، نگرانوں کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ انتخابات کروانا. جس طرح الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ 90 دن یا 60 دن کے اندر 5 سال میں ایک دفعہ انہوں نے انتخابات کروانے ہوتے ہیں، تو یہی ان کا کام ہے. اسی طرح نگران حکومت کا بھی صرف کام ہے انتخابات کروانا. تو پھر مہنگائی کون کر رہا ہے؟ کیوں دن بدن اضافہ کیا جا رہا ہے؟ اس کے اوپر کون ان سے پوچھے گا؟ اس کابینہ سے کون سوال پوچھے گا؟ یہ صحیح فرما رہے ہیں چودھری صاحب، ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، وہ فیصلے نہیں کر سکتے اس سلسلے میں. لیکن یہاں چونکہ بابا آدم ہی نرالا ہے، یہاں جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو بھئی اگر آپ بہتری کے لیے نہیں کچھ کر سکتے تو لوگوں کی زندگیوں کو عذاب بنانے کے فیصلے بھی تو نہ کریں. تو یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ درست فرما رہے ہیں. ان کا مینڈیٹ صرف یہ ہے کہ یہ الیکشن مینڈیٹ نہیں ہے. تو پھر سوال میں اپنے پہنے سے میں پوچھتی ہوں کہ ایک عام بندہ جس کی دہاڑی 1000 1200 ہے یا 1500 ہے وہ اپنے گھر کا خرچہ کیسے نکالے گا؟ یہ بتا دیجیے. ایک چیز تو ذہن میں رکھیں، ریاست ہمیشہ دینے کے لیے ہوتی ہے، لینے کے لیے نہیں ہوتی. لیکن پاکستان میں الٹی گنگا بہ رہی ہے. تو یہاں ریاست سے سوال کون پوچھے گا؟ اب حالات یہ ہیں کہ جب تک پاکستان میں باہر سے ڈالر نہیں آئیں گے، جب تک یہاں پہ آپ کے جو ریزروز ہیں وہ اس قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے پاس ڈالر کی شارٹیج ہے اور آپ نے ہر چیز ڈالر میں لینی ہے. دیکھیں پیٹرول لینا ہے ڈالر میں، اس پیٹرول سے بجلی، آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا کہ جیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے آپ کا پیٹرول بھی اسی کے ساتھ ساتھ ڈالر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے، ڈالر کی کمی ہوگی، ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. دیکھیں آپ آج ڈالر کی قیمت اس وقت جو انٹر بینک ہے وہ تقریباً 297 یا 298 روپے ہے. تو ڈالروں کے جو فائزہ بخاری یہ بھی ذرا چودھری صاحب سے پوچھیں کہ جو ڈالروں کے جہاز بھر بھر کے گئے وہ کون لے کر گیا تھا، وہ بھی ذرا بتا دینا. تو بلّا صاحب آج ہم سوال ہی پوچھ رہے ہیں اور آپ دونوں بھی سوال ہی پوچھے جا رہے ہیں، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں پہ کون نوٹس لے گا. اصل بات یہ ہے کہ ڈالر کی شارٹیج آئی کیسے ہے، وہ کون لوگ ہیں جو ڈالر لے کے گئے ہیں. ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کو اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ڈالر کیسے وہ لوگ باہر لے گئے ہیں. اگر لانچوں میں گئے ہیں، جہازوں میں گئے ہیں، بریف کیس میں جیسے بھی گئے ہیں، پاکستان سے باہر کیوں گئے؟ ابھی بھی ڈالر یہاں سے ڈرین ہو رہا ہے، ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان جا رہا ہے، سمگل ہو رہا ہے. اور افغانستان میں اراؤنڈ 84-85 کے ڈالر مل رہا ہے اور ہمارے پاس ڈالر کی آپ دیکھیں کہ 300 بھی کراس کر کے چلا گیا. لیکن جب تک آپ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک آپ انڈسٹری کو نہیں ٹھیک کریں گے، جب تک آپ اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے، آپ کے پاس ڈالر نہیں آئے گا. آپ کے پاس ریمیٹنس بھی تب آئے گا جب آپ کا جو اوورسیز ہے وہ آپ پہ اعتماد کرنا شروع ہو جائے. ایک اینڈ پہ آپ کو ایک بات سناتا ہوں. گزشتہ دنوں ایک انتہائی اہم شخصیت نے یو اے ای کے کچھ سرمایہ داروں کے ساتھ 3 سے 4 بلین ڈالر کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ لی، اور اس کمٹمنٹ کے اندر ہماری یہ سابقہ گورنمنٹ میں جو پولیٹیشنز تھے وہ کک بیک وہاں پہ مطالبہ کرتے رہے. صحیح. اور وہ پاکستان میں آنے والی انویسٹمنٹ نہیں رک سکی. پاکستان ان حالات کے باوجود لوگ کرپشن کو جو ہے نا وہ ترجیح دے رہے ہیں. بلّا صاحب کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بھی فیصلے کر رہی ہے ان سے سوال کون پوچھے گا؟ اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں تو یہ مہنگائی میں دن بدن اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک عام آدمی کہاں جائے گا؟ دیکھیے آئینی طور پر تو مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ میں نے اسی پروگرام میں انوار الحق کاکڑ کی بڑی تعریف کی تھی کہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن جب ان کی کابینہ کے چہرے سامنے آئے تو مجھے لگا کہ چند ایک کو چھوڑ کے باقی متنازعہ شخصیات ہیں. صحیح. اس میں سے بہت سے وزراء کی
सियासी हमदर्दियाँ हैं, किसी की PMLN के साथ हमदर्दियाँ हैं, किसी की पीपल्स पार्टी के साथ हमदर्दियाँ हैं, और ज़ाहिर है जब उनकी हमदर्दियाँ हों तो वो वही पुरानी पॉलिसियों का तसलसल जारी रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इन पॉलिसियों को ख़त्म होना चाहिए। ये अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ हैं। पाकिस्तान में अवाम दुश्मन पॉलिसियों को रवाज देना एक जुल्म के मुतरादिफ है, और जुल्म और नाइंसाफ़ी हमेशा गुर्बत को जन्म देती है। और आज जो शिफ्टिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी की गई है, आइन और कानून की देखिए बात मुझे करते ब्रेक हैं। पे जाना है, ब्रेक पे जाने से मैं पहले आखिरी आजम साहब आइन मैं और भी कानून की बात करते हैं, मुझे तो लगता है कि हम एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क चला आप जब आइन और कानून की बात करें तो हम कौन सा आइन को फॉलो करके इलेक्शन करवा चुके हैं। बरलाल साहब, आज हमने एक और भी देखी है पेशरफ्त की, हमने देखा शिफ्टिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी की गई है। वफाक ने अपना काम जो है वो सूबों को दे दिया है, और बिजली का जो टैरिफ है अब उसकी जो जितनी भी हमने पैदावार करनी है, जहाँ जहाँ हमने जितनी बिजली देनी है, अब उसका भी फैसला जो है वो खुद सूबे ही करेंगे। ये कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। ये बात आज़म चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त की है कि हमारी ये जो साबका हुकूमतें थी, PMLN और पीपल्स पार्टी की, इन्होंने जो IPP से मुज़ाकरात किए हुए हैं, मुआहदे किए हुए हैं, वो मुआहदे डॉलरों में आप अदायगियाँ करते हैं। आप फंसे हुए हैं, आप शिकंजे में हैं, और उनसे पीछे भी नहीं हट सकते। आप जितनी मर्जी बिजली पैदा कर लें, आपको महंगी बिजली देना पड़ेगी, आपको महंगी बिजली खरीदना पड़ेगी। तो जब इतना सब कुछ महंगा देना पड़ रहा है तो फिर एक आम आदमी के रोजगार के लिए भी कुछ प्रोवाइड करें ना। बेसिक सैलरी तो उसकी बेचारे की इतनी सी है, वो क्या करेगा? फायजा, इनको सोचना चाहिए था मुआहदे करते वक्त कि हम अवामी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम लोगों को भाषण देते हैं अवामी मफादात का। तो जब एग्रीमेंट इन्होंने साइन किए IPP से तो रुपयों में करते, क्यों डॉलर्स में किए थे? मैं आज एक हिसाब लगा रहा था कि यार हमारे 1 लाख रुपए का कितने डॉलर बनते हैं, तो पता चला कि 300 तो कुछ, और मैंने कहा अच्छा पाउंड्स को चेक करूं तो वो 200 तो कुछ बने। अब ये हमारी हैसियत है करेंसी की, हम क्या कर सकते हैं? अफगानिस्तान से भी पीछे है हमारी करेंसी, इंडिया से पीछे हमारी करेंसी, बांग्लादेश से पीछे हमारी करेंसी। हम बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल में खड़े हैं, और हमारे मुक़्तदर कुव्वतों को इस वक्त चाहिए कि वो ऐसे लोगों को मुसल्लत ना करें या उनके रास्ते हमवार ना करें जिन्होंने हमारे लोगों के साथ दुश्मनी की है, और इनकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। इस वक्त हम देखें तो मुआशी और सियासी दोनों ही बहरानों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ बंगे सदर आरिफ अलवी की ट्वीट के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं कुछ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की ट्विटर पे की जाने वाली ट्वीट के हवाले से। अपनी बेबसी का इजहार भी करते हुए नजर आए, और ये भी बता दिया कि जहां पाकिस्तान एक आईनी मुल्क है, उसके बावजूद सदर पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के मीडियम को ही क्यों चूज़ किया। इसी के साथ साथ ये भी उन्होंने बता दिया कि किस तरह से उनका अमला उनकी बात नहीं सुन रहा। जहां एक जाने पर जग हसाई की जा रही है, वहीं पर कई सवालात भी जन्म ले रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम मुल्क की पहली स्पेशल अदालत ने आज जो है वो शाह महमूद कुरैशी के केस के हवाले से भी एक सुनवाई की है, और उसमें उनको मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे भी भेज दिया गया है। इस हवाले से बात करते हैं आज़म चौधरी साहब से। आज़म चौधरी साहब, पहले तो सबसे पहले सदर पाकिस्तान के ऑफिशियल एक्ट के हवाले से बात करते हैं कि इससे रिलेटेड जो उन्होंने एक ट्विटर पर ट्वीट किया, 2 कवानीन आते हैं। सदर पाकिस्तान ये कहते हैं कि मैंने तो उनको वापस कर दिया था, और नहीं मालूम कि मेरे अमले ने उस पर अमल क्यों नहीं किया। ट्विटर जैसे मीडियम का ही क्यों उन्होंने? पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान का ट्वीट के ज़रिए कोई इशू सामने लाना ये उनकी बेबसी का एक इजहार था, क्योंकि वो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑफिस होल्डर हैं, और अगर उनकी बात नहीं मानी गई, अगर उनका हुक्म वहाँ पे नहीं माना गया, तो उन्हें अगर इख्तियार होता तो वो फौरी तौर पर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते। इसका मतलब है कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं था जो उनको ट्वीट के ज़रिए हक़ाइक़ सामने लाने पड़े। दूसरी बात, जिस चीज़ का वो इजहार कर रहे हैं कि मैंने ये वाला बिल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट ये वाले बिल पे साइन नहीं किए, जो चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी साहब, इनके खिलाफ जो एक मुकदमा दर्ज हुआ है साइफर के हवाले से। जी बिल्कुल, उसमें असद उमर भी नामजद हैं। उस मुकदमे की जो बेस है वो ये वाला कानून है, जिसके ऊपर इस वक्त एक सवालिया निशान है कि क्या सदर के इस ट्वीट के बाद वो कानून एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। इसके ऊपर अब आप देखें कि आपको मुतजाद राय नज़र आएगी।
آپ کو پوری قوم اس وقت دانشور، قانون اور آئین کی ماہر نظر آئے گی. ہم بھی یہاں بیٹھ کر قانون اور آئین کے بھاشن دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن یہ لوگ جو قانونی ماہرین ہیں یہ ان کا شعبہ ہے، ان کو اس پہ کلیئر کرنا چاہیے. مگر اس وقت جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی ہمیں بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں دو مختلف آراء میں. ایک جو طبقہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بل پاس ہو گیا ہے، دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ بل جو وہ پاس نہیں ہوا. اب اس پہ اتنی کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے کہ اگر بل پاس ہو گیا ہے تو اس بل کے جو فائل ہے صدر مملکت نے، کیونکہ وہ زبانی کلامی چیزیں نہیں ہیں، وہ تحریری آتی ہے. صدر مملکت کے پاس ایک فائل آتی ہے جس پہ کئی بیوروکریسی کے بہت سارے ایسے وہ کمروں سے کراس ہوتی ہوئی صدر تک پہنچتی ہے. اس فائل کے اندر کچھ پیپر لگے ہوں گے، کچھ منٹس ہوں گے، کچھ افسروں کے دستخط ہوں گے. تو جو صدر پاکستان کی اپنی ایک لیگل ٹیم ہے، کیا انہوں نے ان کو یہ پروسیجر نہیں بتایا ہوگا؟ بڑا آسان ہے اس کو پروب کرنا، لیکن اگر ہم پروب کرنا چاہیں، آج صدر مملکت نے اسی فائل کے حوالے سے اپنے جو سیکٹری ہیں ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کو اپنے آفس سے ریموو کیا ہے اور ان کی خدمات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کی ہیں. صحیح. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے ایشو پہ تحقیقات کون کرے گا؟ کیا ایوان صدر کرے گا؟ کیا نگران حکومت کرے گی؟ یا ہمارے جو ادارے جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری اس پہ پوری کریں گے؟ کیونکہ جو یہ سائفر کیس ہے یہ سارا اس کا دار و مدار اس قانون کے اوپر ہے. اگر وہ قانون پاس ہو چکا ہے سائفر کیس چل پائے گا، اگر قانون نہیں بنا تو پھر کس قانون کے تحت جو ہے وہ آج اس کیس کو سنا گیا ہے اور اس پہ مزید 4 روزہ جو ہے ریمانڈ دیا گیا ہے؟ برلا صاحب، جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ 10 روز ان کے پاس وہ بل موجود رہا ہے اور اب یہ قانون کا حصہ بن چکا ہے، اس کے بعد ٹویٹر پہ آ کے ٹویٹ کرنا اور پھر معافی مانگنا، یہ صدر پاکستان کے اس عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں جو 2 پہلو بیان کروں گا جی اس پہ گفتگو نہیں ہوئی. جی. یہ جو آپ کے قانون کے ماہر تھے یہ بھی اس پہ گفتگو نہیں کر سکے جی. اور اس سے پہلے بھی گفتگو نہیں ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین پاکستان صدر مملکت کو استثناء دیتا ہے. جی. صدر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، صدر جس کے خلاف چاہیں گے کارروائی ہوگی. اب جو مبینہ طور پر اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ صدر نے اپنے 3 مختلف سیکٹریوں کو کہا کہ اس کو واپس بھیج دے. جی. صدر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ ہاں لکھے یا نہ لکھے، صدر بغیر سائن کے بھیج سکتا ہے. یہ غلط آئینی تشریح کیا ہے انہوں نے جو وکیل صاحب تھے. صحیح. اور پھر جب وہ کچھ نہیں لکھتے واپس آ جاتا ہے. تو دوسرا پہلو جو ہے اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ پہلے صدر صاحب کے عملے کی بات کر لوں. جب یہ میڈیا پہ چلا تو صدر صاحب نے ان کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. تو جب یہ کہا اچھا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، اگلے دن جب گرفتاریاں ہوئیں تو صدر صاحب نے ان کو ایک ایک کر کے بلایا. صحیح. تو ان کے پاس جواب نہیں تھا. لیکن جو سابق اٹارنی جنرل ہیں اشتر وصاف صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ آئین کے آرٹیکل 75 کا بھی اشتر حوالہ وصاف دیا صاحب کے شاگرد ہیں، یہ جو نگران وزیر ہیں نا یہ قانون کے، یہ اسی دفتر سے گئے ہیں. اشتر وصاف صاحب جس فیملی کے وکیل رہے ہیں یا ان کی جو محبت ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. صحیح. ان جو نگران وزیر قانون ہیں ان کو بھی علم نہیں ہے پارلیمانی سسٹم کا. میں اب جو دوسرا پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ پارلیمانی سسٹم کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمان میں قانون سازی کیسے ہوتی ہے اور کس طرح ایوان صدر میں بل جاتے ہیں اور کس طرح واپس آتے ہیں. کوئی بھی بل جب قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے تو اگر وہ بل منظور ہو جائے تو اس کے بعد وہ بل سینٹ میں جاتا ہے اور سینٹ سے بھی منظور ہو جائے تو پھر ایوان صدر جاتا ہے. اور اگر ایوان صدر سے وہ بل واپس آ جائے، یہ نہیں کہ اس میں ہاں نہ لکھا ہو، ہاں لکھا ہو منظور ہو جائے وہ تو الگ بات ہے. اگر واپس آ جائے تو پھر اس کے لیے جوائنٹ سیشن بلایا جاتا ہے. جوائنٹ سیشن جب بلایا جائے اور اس میں منظور ہو جائے، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس بل کا نقص یہ ہے کہ اس میں ایک مرحلہ ہوا ہے، دوسرا تو ہوا ہی نہیں. جب دوسرا مرحلہ مکمل ہو جائے اور ایوان صدر میں بل جائے اور 10 دن کی خاموشی ہو تو وہ قانون خود بخود بن جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر انکمپلیٹ سارا پروسیس رہا ہے. یہ پی ڈی ایم نے ہاتھ کیا ہے. جن لوگوں نے قانون سازی کروائی ان کے ساتھ
مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولوی فضل الرحمان نے ہاتھ کیا ہے. تو اس قانون کے شکنجے میں کیا ماضی میں کی جانے والی جو لوگوں کی غلطیاں یہ وہ آئیں گے؟ قانون نہیں بن سکتا. یہ سپریم کورٹ اس کو اڑا دے گی، اس لیے کہ یہ پارلیمانی روایت ہی نہیں ہے قانون سازی کی. پارلیمنٹ میں قانون سازی اس طرح ہوتی نہیں ہے. پہلے مرحلے میں آپ یہ دیکھیے، بیرسٹر علی ظفر کو پوچھیں، بیرسٹر اعتزاز احسن کو پوچھیں، جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. یہ صاحب تو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے. گزارش یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو میں بھی جانتا ہوں کہ وہاں قانون سازی کیسے ہوتی ہے، اور وہ میں نے بیان کر دی ہے. یہ دوسرے مرحلے پر خود بخود قانون بنتا ہے، پہلے مرحلے برلا پر صاحب جب نہیں. اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر کیا وہ قانون جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی کوئی پوزیشن رہتی ہے؟ نہیں، یہ قانون بنا ہی نہیں. صحیح. یہ پارلیمنٹ تو اس پھر کو دوبارہ بنائے گی. گرفتاریاں کس کے تحت ہو گئیں؟ یہ ضائع ہو جائے گا. تو یہ پھر اڑ جو گئے. آج یہی آفیشل تو سیکرٹ قانون ایکٹ کے ہے ہی تحت نہیں. ہم نے ایک خصوصی عدالت کا جو قیام کیا اور یہ سائفر جن سے کو ریلیٹڈ جلدی ہم نے تھی، وائس چیئرمین کو جو جن ہے کو جلدی آج ایک 4 تھی، روزہ جسمانی ریمانڈ پہ بھیج جن دیا. کو جلدی تھی انہوں نے ازیوم کر لیا کہ یہ قانون بن گیا، جو اشتر و صاف صاحب کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے عدالت بھی قائم کر دی. اتنی جلدی تھی، اور عدالت بنانے سے پہلے گرفتاریاں بھی کر لیں، اتنی جلدی تھی. تو یہ سارا کام جلد بازی میں ہوا ہے، عجلت میں ہوا ہے. یہ درست نہیں ہے. یہ پاکستان کے جو قانون ساز ادارے ہیں ان کی توہین ہوئی ہے. یہ صدر مملکت کے منصب کی توہین ہوئی ہے. وہ پاکستان کے آئینی سربراہ ہیں، سپریم کمانڈر ہیں مسلح افواج کے، ان سے بڑا عہدہ نہیں ہے. ان کی عہدے کی توہین ہوئی ہے. ہم دنیا میں ہماری جاگ انسائی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ اس پہ یہی تو ایکشن پوائنٹ لے گا. ہے کہ دنیا آج ہم پہ ہنس رہی ہے. اور اعظم صاحب اگر رول اینڈ لا کی بات کی جاتی ہے تو ایک ملک کا صدر آج اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ وہ آج سوشل میڈیا کے میڈیم کو یوز کرتا ہے اور ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. برلا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خصوصی عدالت کا قیام کیا جاتا ہے. سائفر کیس میں وائس چیئرمین کو جو ہے وہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی کیا جاتا ہے اور اسد عمر کی بھی گرفتاری کی جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہی تو پہلے بھی ہم یہی بحث کر رہے تھے کہ اگر وہ جو اس میں قانونی سکم ہے، جس طرح پارلیمانی روایات کے مطابق ایک قانون بنتا ہے، جوائنٹ سیشن میں جا کے وہ اپروو ہوتا ہے، اگر وہ قانون نہیں بنا تو یہ سارا کچھ جو اجرت میں کیا گیا، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ واپس جائے گا. صحیح. یہ قانون سازی کی غیر موجودگی میں نہ عدالتیں بن سکتی ہیں، نہ یہ ایف آئی آر ایگزسٹ کرے گی. لیکن اگر وہ قانون جس طرح کا نظام ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اگر وہ قانون ایگزسٹ کرے گا تو اس کے اندر پھر یہ عدالت بھی قائم رہے گی، اور یہ سارا جو ہے نا یہ ان کی انویسٹیگیشن بھی ہوں گی، چیئرمین پی ٹی آئی کی، شاہ محمود قریشی کی اور باقی لوگوں کی. لیکن یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے. اس سے صرف یہ نہیں ہے، درست کہہ رہے ہیں برلا صاحب، اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندرونی ہمیں بیرونی طور پر بھی جگ ہنسائی کا سامنا ہے. آج انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، آپ سوشل میڈیا دیکھیں، اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس ڈیبیٹ کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جتنی زیادہ پہلے ہو چکی ہے، اب مزید ہم اتنی بدنامی اور اتنا وہ نہیں افورڈ کرتے. کیونکہ ہمیں ان قوانین کو ایک طرف رکھیں، ہمیں ضرورت ہے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے ملک کو چلانے کی، ایک عام آدمی کو روٹی پہنچانے کی. ان قوانین سے بات کرتا ہوں، جو اس ملک میں قانون پہ عمل ہو رہا ہے، وہ اٹک کے ایڈیشنل سیشن جج کا بیان آپ پڑھ لیں، جنہوں نے جیل کا معائنہ کیا ہے اور جنہوں نے آ کے بتایا ہے کہ یہ چیزیں جیل قوانین کے خلاف ہو رہی ہیں. اس کو تو عطا تارڑ صاحب جو جھٹلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. عطا تارڑ صاحب تو قانون کو ہی جھٹلاتے ہیں. وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو آئین پہ اشارہ کیا تھا وہ جھٹلایا نہیں تھا. آپ یہ دونوں قوانین کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آرمی ایکٹ اور یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ قوانین میں جو ترامیم بھی کی گئی ہیں، ان دونوں قوانین کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ پارلیمنٹ میں پیش ہوئے، جی، ایک 2 اگست کو منظور ہوتا ہے، ایک 8 اگست کو. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے ان قوانین کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. تو کیا جن لوگوں نے اتنی جلدی میں یہ قوانین منظور کروائے ہیں تو ماضی میں بہت سارے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، پھر وہ اس قانون کے زمرے میں؟ گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یہ جاتے جاتے ایسا کام کیا جو انہیں پتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ دوبارہ پارلیمنٹ میں آئے گا، پارلیمنٹ ہوگی نہیں، نگران سیٹ اپ آ کے بیٹھا ہم جن کو خوش کرنا ہے ان کو خوش بھی کر دیں گے اور قانون بھی نہیں بنے گا. یہ واردات ہوئی ہے. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ. تو اعظم صاحب اس واردات کے حوالے سے پھر کون مرکزی ملزم ہوگا، اس کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ ان چیزوں اس کو ڈیفائن کرے نا کہ کون ذمہ دار ہے.
یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. میں صدر وہی کہہ رہا پاکستان کی ہوں, ٹویٹ نے تو ایک عام آدمی کو پریشان کرتی ہے کہ اگر صدر پاکستان اس طرح سے ٹویٹر کو یوز کر رہے ہیں تو ایک عام آدمی کا کیا ہوگا؟ یہ ایوان صدر اور ہماری نگران حکومت, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ سامنے لے کے آئیں کہ حقائق کیا ہیں. اس پہ کنفیوژن زیادہ دیر اچھی نہیں ہے. اس پہ اگر صدر اس کو سیاسی طور پر کوئی استعمال کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں. اگر صدر درست بات کر رہے ہیں تو جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے اور ان کے لیے جو سزا وہ قرار پاتی ہے اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. تو پھر جو لوگ اس پہ رہے ہیں ملوث ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ کیس اب سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے, جی عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی. تحقیق کرنا, یہ جو سائبر کرائم کے چکر میں یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جی جی یہ سائبر کرائم نہیں ہے کہ صدر مملکت نے سائن ہی نہیں کیے, صدر مملکت نے یس ہی نہیں کیا, ڈس ایگری کیا اور صدر مملکت نے اپنے سٹاف سے کہا کہ واپس بھیج دیں, اس سٹاف نے دھوکہ دیا صدر پاکستان کو, تو ایف آئی اے تحقیقات یہ کرے برلاسا پھر ایک سوالیہ نشان ہے کہ کہ اسٹاف نے آپ بات نہیں صدر کو سنی. دھوکہ. سائبر کرائم شروع ہوتا ہے صدر کی ٹویٹ کے بعد. جی ہاں, اس سے پہلے تو سائبر صدر کرائم صاحب نہیں کی ہے, تو اس ذاتی پہ ٹویٹ لگتا ہے. صدر صاحب, میں نے پہلے عرض کیا کہ صدر صاحب کے خلاف تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, صحیح. آپ کا آئین اجازت دیتا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا چودھری صاحب, آصف علی زرداری اس لیے صدر بنے تھے اس وقت کہ صدر کو استثناء حاصل ہے, صدر پہ آپ نہ فوجداری مقدمہ بنا سکتے. آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کیا ہے. اصل ایشو یہ مجھے ہے بریک کی طرف کہ صدر مملکت ہو رہے ہیں ریٹائر, ستمبر میں ریٹائر ہونا, اور ریٹائرمنٹ میں وہ اس وقت آپ کا الیکٹرل کالج نہیں ہے, آپ کی اسمبلیاں نہیں ہیں, نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت وفات پا جائے, صدر مملکت ریزائن کر دے, صدر مملکت ذہنی طور پہ معذور ہو جائے, اس صورت میں وہ نیا صدر جو چیئرمین سینٹ ہے وہ چار لے گا. ادروائز اگلے صدر کی جب تک ان کا انتخاب نہیں ہوتا وہ صدر کنٹینیو کرے گا. یہاں پر وقت ہو چلتا ہے مختصر سی بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ بات کرتے ہیں سانحہ جڑاوالا کے حوالے سے. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آ جاتا ہے, لیکن اس حوالے سے ابھی تک تحقیقاتی ٹیم جو بنائی گئی اس کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی. مرکزی ملزمان کون تھے اور ان تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں. اعظم صاحب, ہم نے دیکھا کہ جڑاوالا میں ایک انتہائی پرمذمت واقعہ پیش آتا ہے اور ایک انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے. جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آج نگران وزیر اعظم بھی وہاں پر گئے ہوئے تھے, لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک تحقیقاتی ٹیم کی جو رپورٹ ہے اسے تو شیئر نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ وہ مرکزی ملزمان کون تھے. فائزہ, اگر آپ اجازت دو صرف ایک منٹ آپ کا لوں گا. جو بات پہلے ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے نا, بات ہوئی تھی زرداری صاحب سے. اب صدر اگر چیئرمین سینٹ جو ہے وہ صدر بنتا ہے, مارچ کے اندر آپ کا سینٹ, چیئرمین سینٹ سمیت آدھا سینٹ ریٹائر ہوگا. جب وہ ریٹائر ہوگا اس کے بعد کون صدر بنے گا؟ اسپیکر قومی اسمبلی. اسپیکر قومی اسمبلی کون ہے؟ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف. بالکل ٹھیک ہے, یہ گیم بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹریک پہ جا رہی ہے. اور زرداری صاحب الٹیمیٹلی اس میں بینیفیشری نظر. اب میں آتا ہوں آپ کے ٹاپک کی طرف. دیکھیں, جڑاوالا واقعہ جس کی ہم پہلے بھی مذمت کر چکے ہیں, انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ واقعہ تھا. اس کے اوپر حکومت مجھے خاصی اس پہ سنجیدہ نظر آتی ہے, پنجاب حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو, ایون کہ ہماری عدلیہ بھی. آپ نے دیکھا ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی وہاں پہ گئے ہیں آنے والے چیف اور جسٹس اپنی اہلیہ کے ہمراہ وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے وزٹ کیا ہے. اب وہاں پہ دو طبقات تھے. ایک طبقہ وہ تھا جس نے وہاں پہ آگ لگائی, جس نے وہاں پہ لوگوں کو اکسایا, جس میں مولوی شامل ہیں, مساجد کے اسپیکر استعمال ہوئے. ایک طبقہ وہ بھی تھا جس کا ذکر ہی نہیں آ رہا. یہ وہ طبقہ تھا جنہوں نے جو وہاں پہ مسیحی جو لوگ وہاں پہ آباد تھے ان کو ریسکیو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیرو ہیں ان لوگوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ریسکیو کیا تھا مسیحی فیملیز کو. خدا نہ خاصا جو حالات تھے وہاں پہ جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے اعظم صاحب, اتنا بڑا ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ بھی تک سامنے نہیں آ سکی. تحقیقاتی رپورٹ یہ آ جائے گی, اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ اس قسم کے واقعات ماضی میں بھی جو ہوئے ہیں ان کی تحقیقاتی رپورٹس آئی ہیں سامنے, لیکن اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے. اس کو آپ بالکل اجلت میں جلد بازی میں اس کو نہیں کر پائیں گے. جنہوں نے لاؤڈ سپیکرز کو یوز کیا جیسے آپ بتا رہے ہیں, وہ سارے پولیس نے اب تک تحقیقات کی ہیں, جو وہاں پہ فوٹیج, تصویریں اور ویسے جو انفارمیشن کلیکٹ ہوئی ہے اس میں بہت سارے لوگ, تقریباً 150 سے زیادہ میری اطلاع کے مطابق لوگ ہیں, ان کی شناخت ہو چکی ہے.
اور بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہیں. وہ سارے میرا خیال ہے بچ نہیں پائیں گے وہ, اور ان کو سزا ملنی چاہیے, کیونکہ پاکستان کی بہت بڑی ہے کہ انہوں نے بدنامی کی ہے. اور اقلیتوں کے حوالے سے جو ہمارا آئین کہتا ہے, جو ہمارے قائد محمد علی جناح کہہ کے گئے ہیں, جو ہمارا دین کہتا ہے, ہم ان لوگوں نے ان سب کی جو ہے نا وہ اس کے مخالف جا کے یہ ایکٹ کیا ہے. صحیح. آج نگران وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ جب تک اگر ایک اقلیت کا بندہ بھی اس ملک میں موجود ہے تو اس کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل ذمہ داری ہے ریاست کی. برلاس صاحب, جب یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے بہت ساری چیزیں سننے کو مل رہی تھیں. جیسے ابھی میں بات کر رہی ہوں کہ تحقیقاتی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی ہے. آپ یہ بتائیے گا اس کے پیچھے بیرونی ایجنڈا کتنا انوالو تھا اس واقعے میں؟ پہلے تو آنیاں جانیاں دیکھ رہے ہیں جی, ہو کچھ بھی نہیں رہا. چودھری صاحب نے 2 طبقوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ جو مار دھاڑ میں شامل تھے, اور دوسرا طبقہ جنہوں نے ریسکیو کیا. بالکل درست ہے. جڑاوالا میں ایک تیسرا طبقہ ہے جو ان واقعات کا موجب بنا. اس میں کچھ سیاسی وفاداریوں والے لوگ ہیں جن پہ پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. کون ہے وہ لوگ؟ ان کے حوالے سے کچھ کسی بتائیے. سیاسی جماعت سے وابستہ ہے. مذہبی سیاسی جماعت نہیں, مذہبی نہیں, اچھا جینون پولیٹیکل پارٹی ہے. اچھا. مذہبی سیاسی جماعت نہیں ہے. اچھا. وہ آپ کو وہاں جو اے سی تھا جڑاوالا کا, عیسائی تھا, وہ شاید بتا سکے. ہو سکتا ہے اس سے بھی منہ ماری ہوئی ہو ان کی. صحیح. تو وہ سیاسی لوگ ہیں. اور جڑاوالا میں جو بھی سیاسی جماعت ہے, میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ تحقیقاتی کمیٹی ہی ان کے نام سامنے لائے, ٹھیک, لیکن ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. نہ کی جائے. ٹھیک جو ہو بھی گیا. ذمہ دار ہے اس کا نام ضرور اعظم سامنے صاحب, آنا وقت بھی چاہیے. مختصر ہے, اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے کچھ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جس میں بچیوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, چاہے وہ رضوانہ کا کیس ہو یا مرحوم فاطمہ کا کیس ہو. اور رانی پور جو ہے, اب تو وہاں پہ سٹوری مسلسل سامنے آ رہی ہیں. ایک اور 20 سالہ بچی جو ہے وہ لاپتہ ہو چکی ہوئی ہے, وہ بھی کسی پیر کی ہی کسٹڈی میں تھی. یکدم اس طرح کے واقعات کا سامنے آنا, اور اس حوالے سے کیا رضوانہ کافی نہیں تھی کہ کوئی قانون بنا دیا جاتا اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہوتی؟ بچوں کے حوالے سے یا خواتین کے حوالے سے اس قسم جو کیسز ہیں, جس طرح یہ سندھ کی ابھی بات سامنے آئی ہے کہ حویلیاں ہیں, وہاں پہ حویلیوں کے اندر لاتعداد بچے, لاتعداد خواتین وہاں پہ ملازمت کرتی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملازمت نہیں ہوتی, وہ اس علاقے کے وہ گدینشی ہوتے ہیں, پیر ہوتے ہیں, وڈیرے ہوتے ہیں جو اس علاقے میں ایک تو توہم پرستی بہت ہے. بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو, بیٹوں کو, بچوں کو, کچھ غربت کے مارے لیکن کچھ عقائد کے, کمزور عقائد کے مارے وہ آ کے وہاں پہ دے جاتے ہیں کہ یہ بچہ ہے, چلو کم سے کم یہ روٹی کھائے گا. اور میں آپ کو بڑے شوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹ 2-3 وقت کی روٹی کی خاطر وہ بچے وہاں پہ چائلڈ لیبر کر رہے ہوتے ہیں, استحصال کا وہ سبب بن رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ اسٹیٹ فیلئر ہے. بیسیکلی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے بچوں کو تحفظ دینا, ہر شہری کو تحفظ دینا. لیکن جب اسٹیٹ اپنا کام نہیں کرتی تو اس قسم کے جو مافیاز ہیں وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں. رضوانہ کیس کو دیکھ لیں آپ, جی آئی ٹی نے 5 دفعہ بلایا معزز جج صاحب کو, لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. یہ ہے وڈیرے جن کے ہم ذکر کر رہے ہیں, جہاں پہ فاطمہ کو قتل کیا گیا ہے. دوسری طرف آ جائیں اشرافیہ میں, رضوانہ جہاں پہ گئی ہے وہ جج ہے, اور اس کی بیوی نے جو کچھ کیا ہے اب تو ایک ایک چیز سامنے آ چکی ہے. جی آئی ٹی نے 5 دفعہ بلایا, اب تک پیش نہیں ہوئے. اور یہ رانی پور محل کی آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. رانی پور محل کی وہاں پہ ایک جو بیگم تھی, بیگم صاحبہ, پتہ نہیں اب بیگمات کتنی تھی پیر صاحب, ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ملازمین کتنے ہیں تو اس نے کہا جی کہ سینکڑوں ہوں گے. اس حویلی کے اندر اتنے بچے, اتنی خواتین ہیں کہ اس کو خود نہیں پتا یہاں پہ کتنی خواتین, کتنے بچے یہاں پہ جبری مشقت کر رہے ہیں. اور انہی بچوں کو, جس طرح یہ بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ انتہائی افسوسناک سامنے آئی ہے, اور ان کو تشدد کے ساتھ ساتھ ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. برلاس صاحب, فاطمہ ایک واحد بچی ہے شاید جس کا کیس ایک دم سے اتنا ہائی لائٹ ہو گیا, جسے چھپانے کی بھرپور کوشش بھی کی گئی, اور جب اس بچے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آتی ہے اس میں انتہائی خوفناک انکشافات بھی کیے گئے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک قانون کی گرفت سے یہ لوگ کیوں محفوظ ہیں؟ اگر بات کی جاتی ہے معزز جج صاحب کی, وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے, اور اسی طرح سے جو پیر صاحب ہیں وہ بھی کچھ روز بعد ہمیں پھر باہر نظر آئیں گے. گزارش یہ ہے کہ یہ انسانوں کا معاشرہ درندوں کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے, اور طاقتور جو ہے وہ قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے. یہاں جب تک ایسے واقعات میں ملوث 10 لوگوں کی لاشیں نہیں لٹکائیں گے آپ کا معاشرہ نہیں سدھر سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہوگا, کون لٹکائے گا؟
انسان فرشتے اور جانور میں کیا فرق ہے؟ فرشتے میں عقل ہوتی ہے، جذبات نہیں ہوتے، جانور میں جذبات ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی۔ انسان میں یہ دونوں چیزیں رکھ دی گئی ہیں، جذبات بھی اور عقل بھی۔ اگر اس پہ جذبات غالب آ جاتے ہیں تو وہ وحشی درندہ بن جاتا ہے، اگر اس پہ عقل غالب آ جاتی ہے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ تو انسان کو بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے ان دونوں چیزوں کو، مگر ہمارے ہاں یہ بیلنس خراب ہو گیا ہے، ہمارے ہاں درندے بن گئے ہیں لوگ۔ ایک جملہ صرف اس میں، جس طرح ریاست نے 9 مئی کے واقعات میں فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنا کردار ادا کیا ہے، یہی میں کہتا ہوں کہ انسانیت کی تذلیل سے بچانے کے لیے ریاست کو ویسے ہی کردار یہاں پہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، تو آپ سمجھتے ہیں ریاست اپنا سخت کردار ادا رد کرے عمل گی؟ آنا چاہیے، سزا ملنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جرائم ہوتے ہی اس لیے فائزہ کہ یہاں سزا نہیں ملتی، جو طاقتور طبقہ ہے وہ سزا سے بچ جاتا ہے۔ وہ جو کوئٹہ میں نشے میں ایک بندے نے گاڑی چڑھا دی تھی کانسٹیبل پہ، وہ طاقتور بچ گیا۔ صحیح، یہاں پہ اگر مدعی ختم ہوا چلتا ہے، یہاں پہ میں اگر معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، کیس ختم ہو اس امید کے ساتھ کہ ریاست ہر کسی کو پروٹیکٹ کرے گی اور قانون سب کے لیے برابر ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو، میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔